बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देव आशीष और ये है ऊपर। तो अगेन आज हम वीडियो लाया है कंप्लीट वाक़या ऑफ मिराज अकॉर्डिंग टू कुरान। तो ये है मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है आज। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सोसाइटी में 27 रजब को मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिन के तौर पर मनाया जाता है। चुनांचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला अकीदा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के मौका पर अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीदार का मसला है। प्लीज़ इस हवाले से किताब व सुन्नत की रोशनी में उम्मत की रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि मिअराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 3 मोजज़ात में से एक बड़ा मोजज़ा है जिनका जिक्र कुरान के अंदर आया है। इसकी कोई तारीख हमें अहदीस की किताबों में नहीं मिलती, ना कोई महीने का पता है, ये अंदाज़ा ही है। बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर कोई समझता है कि मेराज का महीना है और 27वीं रात है और इस एतबार से इस महीने के अंदर उस वाक़े को याद किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बशर्ते कि उसमें कुरान और सुन्नत से जो चीज़ें साबित हैं वो बयान की जाएं, किस्से कहानियाँ बयान ना की जाएं जो अक्सर किस्से और कहानियाँ बयान की जाती हैं। तो ये 3 मुअज़्ज़ात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कुरान, उसके बाद शक्कुल कमर वाला यानी चांद के 2 टुकड़े होने वाला मोजज़ा, और तीसरा मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेअराज। ये याद रखिएगा मेरे भाइयों, अल इसरा वल मेअराज ये प्योरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी प्लस रूहानी सफ़र है। ये कोई ख्वाब का वाक़या नहीं है, कोई रूहानी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो कुफारे मक्का को भी मानने में आर ना होती। ख्वाब में तो बहुत कुछ इंसान देख लेता है, तो ये जिस्मानी प्लस रूहानी एक्सपीरियंस है। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि इसका मॉड बरज़खी है, यानी इसको उस दिन कोई देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकता था, इल्ला ये कि अल्लाह ने कोई एक खास मंजर किसी को दिखा दिया, वो अलग बात। वरना यरूशलेम में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब अंबिया जमा हुए। सही मुस्लिम में आता है, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तमाम नबियों का इमाम भी वहां पर बनाया। मेरे भाई, हमारे शहर में 1 लाख बंदा जमा हो जाए रात के वक्त तो थरथली पड़ जाएगी, और उस जमाने के अंदर लेकिन किसी ने वो मंजर देखा नहीं है, वो अनसीन बैरियर था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर है 3887। डिटेल्ड हदीस है पूरी वाक़या मेराज की, जिसमें अल इसरा जमीनी सफर भी है, आसमानी सफर, हर आसमान पे किस किस पैगंबर से मुलाकात हुई, 5 नमाजें दी गई, ये सारी की सारी 50 से 5 हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकातें हुई, ये पूरी सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर है 3887। और सर सही मुस्लिम 37 हदीस कॉन्सेक्टिव है। शुरू में पहली जिल्द के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 411 से लेकर 447, 411 से 447 सिर्फ वाक़या मेराज के ऊपर, अल इसरा वल मेअराज। अच्छा, वहां पे भी आपको हेडिंग मिल जाएगी, अल इसरा वल मेअराज, रात का सफर और आसमानों का सफर। और मिशकात में अगर आपने पढ़ना है तो तीसरी जिल्द में आपको 5862 से 5867 तक मुसलसल 6 अहादीस इस हवाले से मिल जाएंगी जो वाक़या मेराज से रिलेटेड है। लेकिन जाहिर है कि कुछ स्किप भी हुई हैं, तो वो आप सही मुस्लिम का वो चैप्टर पढ़ लें 411 से 447 तक। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूं जो बुखारी और मुस्लिम में आई हैं कि आप अलैहिस्सलाम को क्या कुछ दिखाया गया। नंबर 1 स्टार्ट हुआ शक्कुस सदर से, आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया, बुखारी मुस्लिम में आता है। और जन्नत से सोने का तश्त ला के आप जमजम का पानी डाल के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का दिल जो है वो धोया। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चूंकि आप मक्के में थे, अभी मदीना आपने जाना था, रास्ते में एक शहर में उतारा गया और जिब्रील ने कहा कि ये तय्यबा है मदीना, जो आपका मस्कन अनकरीब बनने वाला है हिजरत के बाद। हुजूर को उस वक्त तक नहीं पता था कि यहां से तो मेरी दावत जो है वो ऐसी लॉन्च होगी कि रोमन और पर्शियन अंपायर भी कुछ नहीं जाएंगी। नंबर 3, फिर आपको कोहे तूर पे ले जाया गया, अंबिया के मकामात पे। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का अपना मस्कन,
اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تو میں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے۔ باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کیا آپ علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی۔ نمبر 1 5 نمازیں، وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6ٹھے آسمان کے اوپر، تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں، کم کروائیں۔ ایک پھیرے ہی بس اور لگنا سی، وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی۔ پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا، ایک کے بدلے 10 کا، تو نمازیں 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز میں۔ دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ، نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا۔ الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے، وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھیں حجاب کے اندر، وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا۔ آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت۔ باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہانی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے،
ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں. جی نبی علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کہانی ہے سر، کڈی وڈی کہانی ہے، اور بچپن تو سن رہے ہو. آج تک کسی مولوی کو پوچھا ہے یہ وہ کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا لکھی کہاں ہوں یہ کہانی ہے. شب معراج میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 3 آراء پائی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے. پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. اور پھر اگلی آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے. اور پھر سورۃ النجم کی ہی 18 نمبر آیت لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. ان 3 آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے. اچھا، دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517، وہ فکان قاب قوسین او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں. لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی، سکہ راوی ہیں، لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 414 نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا یہ معراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے. ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا یہ اس معراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی. خواب میں بھی علیحدہ سے معراج ہوئی ہے، ایک فزیکل معراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس بن مالک کے. یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں. بہرحال یہ انس بن مالک کا اگر موقف ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف قرب کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا کے موقع پر. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی قرب کی بات کرتا ہے، دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے. اچھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں. انہی 3 آیات سورۃ النجم آیت نمبر 9، 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رآہ بفؤادہ مرتین، نبی علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا، یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے، لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں. تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. واقعہ معراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے، پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی. لیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں، جامعہ ترمذی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد را محمد ربہ، بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا. تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے. یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے، تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا جو ترمذی سے بیان کر دیا. تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا. بعض لوگ ان حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسپلینیشن اسی میں موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا، اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444. ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا. تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟
اس سے کم از کم یہ تو کلیئر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بحثیں چلتی تھی. لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے. تابعین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے, اس کا مطلب تابعین کو صحابہ نے یہ عقیدہ نہیں بتایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے, میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا. یہ نہیں کہا, سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا, تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا. جواب کیا دیا, میں نے ایک نور کو دیکھا تھا. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا. اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے. سر امام مسلم نے یقین کرے نا, وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو, کنزیکٹیو حدیثاں جو 443 444 اور اس سے اگلی 445 اور پھر اس سے اگلی 446 ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے, اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے, تجلی کی تاب نہیں لا سکتی. تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا, تو وہ کیا تھا, اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا. کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے, ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا. کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا. اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. اس کا اپنا نور نہیں دیکھا, پردے والا نور دیکھا. وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے. بالکل کلیئر کٹ ہے. تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے. میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے, معراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اور اب میں کیا کروں میرے بھائی, اتنے میں فی البدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے اوورآل آپ کو ایک پورا جہاں پہ کریٹیکل نمبرز سے وہ بتا دیے ہیں, اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں, آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے. اس ویڈیو میں معراج کی بات کی ہے, تو یہ ڈریمز کے بارے میں بات کی ہے کہ پروفیٹ محمد کو ڈریم آیا تھا. تو اس ڈریم میں تھا مدینہ تھا, اس ڈریم میں تھا بیت لحم تھا, اور اس ڈریم میں تھا کہ موسیٰ کی قبر تھی اور وہ نماز پڑھتے ہوئے ان کو دکھے. تو یہ جسمانی اور روحانی کا سفر اس ویڈیو میں بتایا, اور کافی اچھا ویڈیو لگا. تو کیسا لگا اس کا ویڈیو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر کے بتا دینا, اور ملتا ہے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ.